अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अप्रैल से पहले जब अदम एतमाद इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नहीं लाया गया था, इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं लाया गया था, तो तब कहा जाता था कि अवाम की जो कमर है वो महंगाई से झुक गई है, जिस पर कि अब जो हुकूमत है, जो मखलूत हुकूमत है, उसका दावा था कि वो आते ही इस मुल्क की अवाम को रिलीफ देंगे, और अगर वो ना आते तो जो मुल्क है वो दिवालिया हो जाना था। अब जिनकी कमर झुकी थी महंगाई से, आज उनकी कमर टूट गई है, और साथ ही साथ टूट गए हैं वो तमाम वादे, वो तमाम मुआहदे, वो तमाम चीज़ें जो कि किया जाता था, जिन पर तकिया किया जाता था। ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कहते हैं जी रात को शहबाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती, महंगाई के मामलात हैं, लेकिन सच सिर्फ ये है कि इस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान है। IMF का बिल अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, 9वें और 10वां राउंड होना है, उसके बाद पेमेंट मिलनी है। 9वें 10वें राउंड को पुट ऑफ किया हुआ है क्योंकि डार साहब बज़िद हैं कि वो जो 800 बिलियन के टैक्सेस हैं, जो न्यू टैक्सेस लागू करने की शर्त लगाई है IMF ने, वो उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी आप बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो फास्ट डिप्लीट कर रहे हैं, डॉलर की काल पड़ा हुआ है इस मुल्क में, और हम तकिया कर रहे थे अपने दोस्त ममालिक पे। हम सोच रहे थे कि वो रोल ओवर कर देंगे, वो हमारे मैच्योरिंग लोन्स जो हैं उनको भूल जाएंगे, फिर वो फ्रेश डिपॉजिट्स कर देंगे, वो हमारे तमाम तर मामलात ठीक कर देंगे। ऐसा हो ना सका। उसके बाद जनाब तोड़ते तोड़ते अब हम पहुंच गए हैं असेंबलियां तोड़ने तक। इमरान खान साहब ने वादा किया है कि असेंबलियां तोड़ने के बाद जो अवाम की कमर महंगाई से टूट रही है या तोड़ दी गई है वो शायद जुड़ जाएगी, लेकिन असेंबलियां भी तोड़ना कहाँ आसान काम रह गया है। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। बताना चाहता हूं कि आज उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की। पहले ये हमारी PTI की मीटिंग थी, फिर बाद में मोनस अलाई साहब उसमें शरीक हुए। हम बड़े वाज़ेह हैं अपने स्ट्रेटजी के हवाले से। इंशाल्लाह ताला जो PTI की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी है उसकी मीटिंग जो है वो उसका टाइम और शेड्यूल तय हो गया है, वो आपको बता देंगे। और तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे, और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है, जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली क्यों तहलील नहीं की जा रही? अगर यहाँ परवेज़ इलाही साहब हैं पंजाब में, अगर यहाँ मसला बन गया है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या मसला है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ जाके ये असेंबली क्यों नहीं डिज़ोल्व कर सकती? और कर दे, देख लें, हम देख लेंगे, पंजाब में भी कर दे। आजकल इस तरह की बातें कर रही है मखलूत हुकूमत, लेकिन फिर ज़ाहिर है जाके खैबर पख्तूनख्वा में नए नए प्लान्स और मंसूबों का जो जिक्र है वो भी आज किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने फिर आवाम को याद दिलाया कि हमारा वक्त इसलिए ख़राब है क्योंकि वो घड़ी बस हमारे हाथ से निकल गई। बेतौकीरी नहीं की जा सकती, लेकिन नायब तरमीम के हवाले से तोशाखाना में जो केसेस बनाए गए थे उनमें लोग ड्राई क्लीन होकर बाहर आ रहे हैं। जरदारी साहब, गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, तमाम तर लोगों की ड्राई क्लीनिंग जारी है, और ये भी होता रहेगा, और इसी मुल्क में होता है। रिलीफ देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम नायब की तरमीम तो हैं। काश के अवाम को आइन खिलाया जा सकता, तशरीहात उनकी पेट भर सकती, तो फिर शायद इस मुल्क में गुर्बत और महंगाई और बेरोज़गारी का चक्कर इतना ना होता। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि नए इलेक्शंस ही वाहिद हल है, और जाहिर है दूसरी तरफ हुकूमत बज़िद है कि नए इंतखाबात तभी होंगे जब असेंबलियाँ अपनी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अब इस पूरे इम्पासे में अलवी साहब के कुछ बयानात हैं जो वो कह रहे हैं, कुछ बाजवा साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म आते हैं बार बार, कुछ जनरल आसिम साहब की आज तारीफ़ की है फवाद चौधरी साहब ने। इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी को हमने कितना रियल रखना है और कितना इस पर तकिया करना है और कितना अपने आप को बेहतर बनाना है एज पार्लियामेंटेरियंस, इस पर कोई बात करने के लिए राजी तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है, चलता रहता है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि 3 जगह से आपके इस्तीफ़े या एक तरफ तो एतमाद का वोट लेना है जो कि आप समझते हैं कि ले लिया जाएगा, और फिर परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ देंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली साइमल्टेनियसली तोड़ी जाएगी, और फिर आप लोगों के इस्तीफ़ों के लिए आपको बुध को रुजू करना है, और ख़त का जवाब भी परवेज़ अशरफ साहब आपको दे चुके हैं कि आपको ख़ुद ही आना पड़ेगा। इस पूरे दौराहे में ज़ाहिर है फिर शिबली फराज साहब का भी कमेंट है पिछले हफ्ते का कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपने इस्तीफ़े लेकर। अब सर मामला ये है कि असेंबली टूटे ना टूटे, इस्तीफ़े मंजूर हो ना हो,
یہ پیسے عوام کو ریلیف دینا اس وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اگر آپ بھی یہ اس وقت پولیٹیکل یہ انسٹیبلٹی جاری رہی تو پھر آئی ایم ایف سے ہم کیا لون لیں گے، وہ کب دیں گے؟ اس وقت ملک کو کم از کم اتنی اسٹیبلٹی کی تو ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں لوگ سب دیکھ رہے ہیں غور سے کہ ہمارے اکانومی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت دگرگوں ہے، اور شاید پچھلے 4.5 سال میں یہ پہلی بار بلکہ دوسری بار دوبارہ ہم 6 کو ٹچ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی 2018 میں اور ہم لوگ آئے تو اس وقت بھی آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 6 پہ پہنچ گئے تھے 2019 کے اوائل میں، جب ہماری حکومت ابھی نہیں تھی۔ لیکن وہ جب زر مبادلہ کے ذخائر 6 پہ تقریباً پہنچے، وہ 5 سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت گزرنے کے بعد پہنچے تھے۔ اس بار 7 مہینے لگائے ہیں اس چیز تک پہنچنے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کام میں شہباز صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو مات دی ہے، شہباز سپیڈ میں، کہ بڑے بھائی نے جس طرح پاکستان کا خزانہ خالی کر دیا تھا اور آدھا رہ گیا تھا، تو چھوٹے بھائی نے انہوں نے 5 سال لگائے، چھوٹے بھائی نے 7 مہینے لگا دیے۔ تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے شہباز صاحب کو کہ کم از کم ایک چیز میں تو شہباز سپیڈ دکھائی، خزانہ خالی کرنے میں، اور ایک اور چیز میں مت بھولیے انہوں نے شہباز سپیڈ دکھائی ہے۔ اور وہ ہم میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے گریبان میں جھانکیں تو شرم کی بات ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو اقتدار میں آ کے اس ملک کے خزانے کے امین ہونے چاہیے، اور اس ملک میں کرپشن کے خلاف ان کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے کہ نہ صرف ہمارا آئین، دنیا کا نظام، بلکہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ کرپشن سے، ظلم سے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو جو قانون ہی بدل ڈالا کہ کرپشن کو آپ نے کلیئر کر دیا، روا کر دیا، آپ نے ایک NRO اپنے آپ کو خود ہی دے دیا، نائب برائے نام رہ گئی، بلکہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں تو انہوں نے کارنامہ دکھایا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، کیا ان لوگوں کو جنہوں نے 7 مہینے میں آپ کا زر مبادلہ 17.1 ارب ڈالر سے 6.1 پہ لے کے آ گئے ہیں، ان کو کیا ایک دن بھی اور دینا چاہیے؟ علی محمد خان صاحب، مجھے تو لگتا ہے ان کو دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے بیڑا غرق کا مزید بیڑا غرق کیا ہے، بقول ان کے بیڑا غرق تو بہت ہی تھا، یہ تو پھر بہتر کر رہے ہیں اور تھوڑا سا سٹرگل ہے، تھوڑے سے مہینے ان کو چاہیے، تو میرا تو خیال ان کو کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ آئیں گے تو آپ کے پاس تو جادو کی چھڑی نہیں ہے، پھر آپ دوبارہ آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کریں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں اس وقت انٹرٹین کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے یہ رجیم چینج جو ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور رجیم چینج ہو جائے گی؟ اور اگر وہ انتخابات کے نتائج وہ نہیں آئے علی محمد خان صاحب، جو کہ آپ کی سوچ ہے کہ آئیں گے اور جو شاید سب کا خوف ہے کہ آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے وہ نتائج ہی نہ آئے، پھر کیا کیجئے گا؟ یہ سمپل سی ایگزامپل ہے، نہ آپ ڈاکٹر نہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اگر کوئی مریض آپ کے سامنے کوئی لے آئے اور آپ اس کو اتنا کر دیں کہ وہ بیڈ سے اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دے، دوڑ ابھی نہیں رہا، اور میں آپ سے زبردستی اس مریض کو لے جاؤں اور اس کو دوبارہ میں جو ہے ڈیتھ بیڈ پہ پہنچا دوں اور ICU میں پہنچا دوں، مجھے پھر کوئی کہے کہ بھائی کیا اس کی گارنٹی ہے کہ ثنا بچا صاحبہ کو دے دیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو کوئی بلا آدمی پوچھے گا کہ بھائی اسے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ اتنے ہی تگڑے تھے تو 6 کی GDP تو پہ تو ہم چلا رہے تھے نا، تو ہم تو بہت برے تھے نا۔ تو اگر ہم سے اچھا نہیں کر سکتے تھے، 7 نہیں کر سکتے تھے، 8 نہیں کر سکتے تھے، تو 6 پہ چلاتے، وہ 5 پہ چلا دیتے بھائی، 4 پہ چلے چلاتے، سر، یہ تو ایک پہ بھی نہیں چلا نااہل سکتے۔ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ وہ تو اپنے ہمیں مفاد کہتے کے لیے تھے، آئے ہیں۔ اب مجھے وہ بتا تو ہمیں دیں، کہتے تھے۔ اسمبلیاں توڑے نا سر، اسمبلیاں کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ ابھی جمعہ آ گیا، پھر پرویز الہی آ گئے، پھر اعتماد کا ووٹ آ گیا، پھر کہہ رہے KP ہے۔ آپ لوگ اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ڈیٹ ہوتی ہے، پھر اس کی ڈیٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے، توڑے اسمبلیاں، پھر دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں توڑتے؟ Why do you not take the risk then؟ اگر آپ کو اتنی فکر ہے۔ اچھا، مجھے اس کا جواب دے دینے۔ دیکھیں، ایک تو سمپل صاحب کو جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں تو اگلے دن ہم آپ کو قومی اسمبلی توڑ کے دے دیں گے، الیکشن اناؤنس ہو جائے گا۔ تو جب ہم نے اسمبلیاں توڑنے لگے تو عدم اعتماد نہ صرف آئی بلکہ ساتھ میں اعتماد کے ووٹ کا بھی گورنر صاحب نے کہہ دیا۔ اتنا ڈر کس چیز کا تھا؟ اپنی بات پہ کھڑے رہتے۔ لیکن میں ایک اور بات کر رہا ہوں، میں بات دوسری کر رہا ہوں۔ آپ کا ہمارا ملک ہے، اقتدار میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ہم ہوں گے، کبھی یہ ہوں گے، کبھی کوئی اور ہوں گے، کوئی ہمارے پیچھے کسی نے انتقال تو نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے ہی آنا ہے۔ یار میرا اور آپ کا ملک ہے، کسی کو کیا اختیار ہے کہ کسی بار کی ایما پہ آ کے اس ملک کا جو ہے وہ کباڑا کر دے؟ یہ شہباز شریف صاحب کی ابھی آپ نے مجھے جو کلپ سنائی ہے، میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ کوئی IQ آپ کا اس لیول پہ بھی گر سکتا ہے کہ ایک گھڑی ہے جس کو توشہ خانے سے ایک سابق وزیر اعظم نے قانون کے مطابق لے لی۔ اخلاقی طور پہ آپ کہیں کہ لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، وہی اس نے قانون کے مطابق لے لی، بیچ دی، اس کی پراپرٹی تھی۔
لیکن اس بات پہ اس کو ایشو بنانا کہ خانہ کعبہ کی اس میں تصویر تھی، تو روز جو پاکستان کے ہر مسجد کے بعد ہر جمعے کے دن اور ایون خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، ابھی آپ جو ہے وہاں سے عمرہ کر کے آئی ہیں، بے شمار جا نماز، بے شمار چیزیں خانہ کعبہ کی تصویر لگی، لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ او خدا کے بندے شہباز شریف صاحب، خانہ کعبہ کی ایک ماڈل بنا کے وہ متبرک نہیں ہوتا، جو تبرک ہے وہ خانہ کعبہ ہے، باقی اس کی تصاویر ہیں، اس کی ریپلیکاز ہیں، آپ اس کو بیچتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں۔ آپ عمران خان کا خلاف کوئی اور چیز لے کے آئیں، لیکن میں ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کروں جنہوں نے پاکستان کی حالت کر دی ہے کہ اس وقت پاکستان کو کوئی ادار پہ بھی پیسے دینے، پاکستان کا نام کوئی باہر کی دنیا میں سننا نہیں چاہتا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ پیسے مانگنے آ گئے، یہ آپ نے کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ یہ کرنے آئے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ نہ اہل ہیں نہ تجربہ کار ہیں، ان کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو دو ہیں نا وزیر خزانہ، تو آدھا کیوں رہ گیا ہمارا خزانہ؟ آدھے سے بھی چل نیچے آ گیا سر۔ اچھا علی صاحب یہ بتا دیں کہ وہ اب کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے 11 سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے پرویز الہی صاحب، پھر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ آج جو پارلیمانی پارٹی کے بعد فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے، وہ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ ان کے لوگ ایبسنٹ ہونا چاہتے ہیں اور ادھر آنا چاہتے ہیں، اب تو ہم سن رہے ہیں نون لیگ کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھیں آگے، میں اس لیے نہیں کہ میں تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں اور ظاہر ہے ہم ینگ ایج میں جماعت میں آئے ہیں، ایک ویژن کے ساتھ ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سے وہ لوگ، لیکن ساری تو کوئی کرپٹ نہیں ہوتے نا جو اور جماعتوں میں ہیں۔ نون میں، پیپلز پارٹی میں پرانے سیاسی لوگ بھی ہیں جو اس میں چلے ہیں۔ سیاسی آدمی اپنی پارٹی جلدی نہیں بدلتا، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا ہاتھ عوام کے نفس پہ ہے۔ کسی نے کبھی سوچا تھا کہ نون کی حکومت ہوگی صوبائی، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کے والد محترم جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، ہر طرح کی ان کو سپورٹ ہوگی، ادارہ جاتی سب کچھ ان کے حق میں ہوگا، سب کچھ ہمارے خلاف ہوگا۔ اور پنجاب تو چھوڑیں، پنجاب تو ہے ہی ہے، لاہور ان کی ناک کے نیچے سے ہم لوگ اڑا کے لے جائیں گے۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ان کا نبض ہے عوام کے ہاتھ پہ، تو جو وہاں پہ پرانے سیاستدان بیٹھے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کس طریقے سے وہ بھی تحریک انصاف سے جڑیں، کیونکہ عوام تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو کوئی بھی اسمبلی سے باہر تو رہنا نہیں چاہتا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو سیاست کرے کہ میں اسمبلی نہیں جانا چاہتا۔ تو جو اسمبلی جانا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں، اس میں کیا چمبے کی بات ہے۔ اچھا سر، صدر عارف علوی صاحب نے جو آج گفتگو کی اس کو پھر بعد میں کہا بھی گیا، ڈینائی ہوا ہے، وہ ڈینائی ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا کہا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ فیئر ہے عمران خان صاحب میں کہ اکتوبر تک بھی یہ الیکشن نہیں کرائیں گے؟ ان کو جو یہ حکومت ہے اس کی نیت پہ اتنا ان کو نہیں ٹرسٹ، وہ کہتے ہیں اکتوبر میں بھی یہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ کیا عمران خان صاحب کو یہ خوف ہے؟ دیکھیں ہم تو بڑے ہوئے ہیں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے، عمران خان اور خوف یہ متضاد چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا بڑا چیلنج اتنا بڑا لیڈر، تو نہ ان کی سوچ یہی ہے کہ یہ کھا کے بیٹھا ہے بھاگنے۔ اچھا ان کی سوچ یہی ہے، کیا ان کی سوچ ہے یہ کہ اکتوبر تک بھی یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، ان کو چھوڑ دو؟ تو انہوں نے تو اکتوبر میں بھی نہیں کرانے الیکشن۔ دیکھیں بالکل یہ سوچ ہے، بالکل یہ سوچ ہے۔ بارہا خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم تو 9-10 مہینے بھی انتظار کر لیں گے، لیکن کیا ثنا بچہ صاحبہ آپ کا کچن اور آپ کے ملک کا کچن اجازت دے رہا ہے؟ سر میں تو اس وقت I'm not in a position to say, but I will let that go. But آپ مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا سر، فرما دیجیے گا پلیز، مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ کیسز میں تو عرض کرتا ہوں، میں عاجز ملنگ آدمی ہوں۔ نہیں سر، مجھے صرف بتا دیں کہ استعفے آپ کے وہاں پر اپروو نہیں ہو رہے، آپ لوگ انڈیویجولی جانے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے آپ لوگ کہتے ہیں انڈیویجولی جائیں گے، 2 لوگ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں جی ہم نے پارٹی تو چھوڑی نہیں ہے، ہم نے استعفے دیے نہیں ہیں۔ اب آپ لوگ پنجاب میں ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے، پھر خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کو ظاہر ہے عادت لگ گئی ہے، ظاہر ہے ایک پروٹوکول آتا ہے آپ کو حکومت میں، آپ کیسے اس کو اتنی جلدی گیون دے دیں گے؟ تو وہاں پہ تو سنا ہے فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے، یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ سر اس میں کوئی صداقت ہے، کوئی خوف، کوئی ڈر کسی چیز کا؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا، میں مثال ہوں سب کے سامنے، جھنڈا جب گاڑی پہ لگا تھا عزت تھی، سب کی محبت بھی تھی۔ جس رات جھنڈا اترا ہے اس رات اللہ نے جو عزت مجھے دی ہے، خان صاحب کو دی ہے، ہماری جماعت کو دی ہے، کل جو لوگ نکل کے آئے ہیں، میں تو پروٹوکول کے بغیر زیادہ آرام میں ہوں، زیادہ عزت میں ہوں، لوگوں کا زیادہ پیار مل رہا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار ہمارے سے تصویر بناؤ، تو یہ بھول جائیں کہ کرسی میں عزت ہے، عزت وہ دیتا ہے وہ جو اوپر بیٹھا ہے، تو عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ جناب پروٹوکول ہے فلانا ہے، اس کے پیچھے عمران خان ان چیزوں کے پیچھے مرنے والا آدمی نہیں ہے، وہ ایک مشن کے ساتھ ہے۔ استعفے ہم نے جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، اس پہ ہم اکٹھے چلے جائیں گے ویڈنسڈے کو، سارے کوئی اکٹھے، ہم اسپیکر صاحب کے سر پہ نازل نہیں ہوں گے، اکٹھے جا کے ایک یا 2 کر کے جتنے بھی انہوں نے بلانے ہیں
لیکن اس بار اسپیکر صاحب کو میں کہہ رہا ہوں ادھر ادھر نہیں ہونا, استعفے قبول کر کے آنا. اچھا اس دن قبول کر لیں گے. سر یہ فرما دیجیے گا کیونکہ آپ انصاف کے اتنے بڑے چیمپئنز ہیں اور آپ نے پناما میں بھی آپ کے خان صاحب لگے رہے, ان کا یہ بالکل بالکل سر انصاف کے چیمپئنز ہیں. تو سر وہ باجوہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے جو کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں, جن کا ذکر عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ اوورلی انوالو تھے نیب کے کیسز میں, باقی چیزوں میں, ہر چیز وہ کرتے تھے, تو سر وہ کرپشن بھی جو انہوں نے کیا اس کے خلاف کوئی آپ لوگ کوئی جا رہے ہیں کورٹ شورٹ کے نہیں, یا صرف گفتگو ہونی ہے؟ دیکھیں میں ایک عمومی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ایک ذمہ دار عہدے پہ وہ رہے ہیں, تو ملک کا ایک بہت ہمارا اہم عہدہ ہے اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے اس عہدے کو پوری عالمی اسلام میں دیکھا جاتا ہے. تو اگر ان پہ کوئی ایسی چیز ہے تو بغیر ثبوت کے تو نہیں, لیکن اگر کوئی چیز غلط ہے تو دیر آر کا جواب دینا چاہیے. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ تو میرے خیال میں جو بہت سی چیزیں غلط ہوئی ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, ورنہ پھر عوام ہمیں ٹھیک کر دیں گے. کیا الیکشنز آپ کو اسٹیبلشمنٹ دے گی یا آپ کو حکومت دے گی؟ اللہ دے گا. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو علی محمد خان صاحب. آن دیٹ نوٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم جا رہے ہیں جی وقفے کی طرف آئیں گے تو سبطین خان صاحب سے پوچھیں گے یہ اسپیکر صاحب کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اور جس ذمہ داری کو انہوں نے نبھانا ہے وہ کس قدر نبھا پائیں گے, اور اعتماد جو لانا ہے وہ عدم اعتماد ہے یا اعتماد ہے, اور کس کے لیے لائیں گے. وقفے کے بعد. اسمبلیز تحلیل کر دیجئے. حکومت کے پاس یہ بار بار یہ بات تھی کرنے کے لیے کہ اگر واقعی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشنز جلد ہو جائیں تو ان کے پاس تو 4 حکومتیں ہیں, اب 2 بھی تحلیل کر دیں گے تو ہم انتخابات کرا دیں گے. اب جب عمران خان صاحب نے کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ کر دیں تحلیل, پھر بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے. عدم اعتماد کے ووٹ کا کوئی ذکر نہ ہوا, پھر رات ہی رات میں کچھ بقایا پلٹی. اس وقت سے موجود ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمارے وقت نکالا. یہ فرما دیجیے گا کہ اب اعتماد کا ووٹ لینا ہے, ایک کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, ایک آپ کو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک انڈر اوتھ آپ سے لکھوا بھی لیا پرویز الہی صاحب سے, حالانکہ پرویز الہی صاحب نے لکھا تو عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا. اب اس آپ لوگ نہج پہ یا اس ڈیسیشن پہ آپ لوگ کیسے پہنچے کہ کورٹ کو یہ مطلب یہ لکھ کے دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, آپ ہمیں اگر سی ایم پہ ان کو فرائض ان کو واپس کر دیں گے لیکن اسمبلی نہیں تحلیل کریں گے. آپ کو لگا کہ یہ کچھ اچنبے کی بات تھی کہ کورٹ آپ سے رائٹنگ میں چاہتا ہے, یا اس پہ کوئی ڈسکشن بہت زیادہ ہوئی؟ بیکاز 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا تھا, پھر بات ظاہر ہے لمبی گئی, تو ظاہر ہے مشاورت ہوئی ہوگی, آپ سے بھی ہوئی ہوگی. آپ کی کیا اس میں اوپینین تھا سر؟ جی میرے اوپینین میں تو جو آنریبل ہائی کورٹ نے پہلے 1 گھنٹے کا 10 منٹ, پھر دین 1 آور, دین 1 آور, کیونکہ وہ اسی بات پہ معزز عدالت کہہ رہی تھی کہ یا آپ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ ڈیزولوشن کی طرف نہیں جائیں گے, تو ادروائز تو اس وقت دیکھیں ہم آفٹر آل وی آر اے پولیٹیکل پارٹی نا, تو ہم نے سیاسی فیصلے ہی کرنے ہیں, تو ہم نے ان کو لکھ کے دے دیا. دیٹ از 11 جنوری, کو اتنا دور تو نہیں ہے, سمجھے آج دسمبر تو ختم ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ ود ان فرسٹ ویک آف جنوری ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ریزولوشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر پی ٹی ایم کی طرف سے پھر کوئی نیا کام نہ ہو گیا, کیونکہ نئے کام کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو پی ڈی ایم والے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے چودھری پرویز الہی کے خلاف نو کانفیڈنس بھی موو کی تھی, لیکن جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا تو جو نو کانفیڈنس کا موشن تھا وہ انہوں نے وڈرا کر لیا. اب وہ پتہ نہیں کس وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو, اور ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیزالو ہوں. اچھا سبطین صاحب, کیا اس میں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ مطلب جنوری سے اگر 11 جنوری تک بات ہو گئی ہے تو مارچ تک بھی معاملات چل جائیں, جس طرح سے پہلے بھی سی ایم صاحب نے فرمایا تھا کہ مارچ تک کا ٹائم دے دیں خان صاحب, تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کمپلیٹ ہو جائیں گے, یہ فوری طور پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج الوی صاحب کی بھی کچھ اس طرح کا مشورہ دیا گیا ہے کہ اپریل کی بات کر لیجئے, اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, تو کیا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے, یا پھر آپ نے اس طرح کہا کہ کوئی نئی چیز اگر نہ کر دیں وہ تو؟ ہاں جی, کوئی نئی چیز اب ہمارے بس میں نہیں ہے نا, بٹ یہ مجھے ازیوم میں کر رہا ہوں, مجھے شک پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا نوٹس دے کے نو کانفیڈنس کا واپس لینا, اٹ ریفلیکٹس دس تھنگ.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی درمیانی رستے کا جس طرح آپ فرما رہی ہیں پالیٹکس میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسے ان یوزل بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پنجاب اور کے پی میں جس طرح یہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں یا ہمارے الائز کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹس ہیں، تو انڈیا میں دیکھیں پروونشل الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں، فیڈرل الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے پی ڈی ایم کے جو بڑے معتبر بندے ہیں ان کی طرف سے تو آ رہا ہے کہ ہم 6 مہینے اور لگائیں گے، کیونکہ اکنامک ایمرجنسی کے طرف وہ کوئی ان کی صلاح مشورے ہو رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اکنامک ایمرجنسی کی طرف اگر وہ جاتے، یہ میں ایسے بائی دا وے بات کر رہا ہوں، آئی ایم ایف کی شرائط آ گئیں، آپ کے سعودی عربیہ اور آپ کے جو بیسٹ کلوزسٹ فرینڈز سے چائنا اور ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے تو اپنے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے، پہلے آپ اپنے ملک میں سٹیبلٹی تو لے آئیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ بات کریں. آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ ان چیزوں پہ پہلے آپ امپلیمنٹیشن کریں، پھر ہم آپ کو ریلیف پیکج دیں گے، اس کے ساتھ پیٹرول ڈیزل یہ وہ کھادیں بجلی کے بل آلموسٹ ڈبل. تو یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ جب تک میڈم جب تک سنا اس ملک میں سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی، اس ملک میں اکنامیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اکنامیکل سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے سٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ. سر وہ عدم اعتماد کے بعد تو ملک جن جھٹکوں سے گزرا ہے وہ اب تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں، تو سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ آپ لوگ ایک دن بھی تو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے نا، آپ لوگ بھی سٹیبل نہیں ہونے دیتے معاملات کو، آپ بھی ان کو ذرا 2 ہفتے تو دیں. تو انہوں نے غلط طریقے سے عدم اعتماد کیوں کیا؟ جب ان کو نظر آ رہا تھا ان کے بڑے بڑے ہیروز مفتاح میدان میں اترے، انہوں نے کہا جی میں یہ کر دوں گا اور یوں کر دوں گا. اس کے بعد ان کی آخری ہوپ جو تھی اسحاق ڈار صاحب جو کہ وہ نااہل ہوئے تھے، وہ آئے، انہوں نے اپنا حلف لیا، چلو کوئی بات نہیں، عدالت نے ان کو کلیئرنس دی، میں اس بات پہ بات نہیں کروں گا. بٹ اسحاق ڈار صاحب نے پھر کیا کیا؟ اور اگر اتنے ہی برے حالات تھے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مائنز بچھی ہوئی تھی، تو پھر ہمیں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر دیتے، ہمیں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیتے. ہم تو چاہے وہ کرونا والا تھا یا جو بھی حالات تھے، ہم تو ہیلتھ کارڈ اور کسان کارڈ اور یوتھ کارڈ، تو یہ 6 مہینے انتظار کر لیتے. الٹیمیٹلی ہم نے تو ایکسٹینشن کی باتیں نہیں کرنی تھی نا. چلیں اچھا یہ بتا دیں خان صاحب، چلیں یہ معاملے تو چلتے ہی رہیں گے، سیاست ہے، سیاست ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ بتا دیجئے اسمبلی نہ توڑنے میں اور کسی کی رضا یا ایما شامل ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خالصتاً پی ڈی ایم اور زرداری صاحب کا ہی معاملہ ہے کہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے، یا یہ اوپر سے بھی کہیں سے آرڈر ہے؟ میرا خیال ہے مجھے تو اوپر کا آرڈر مجھے نہیں علم، اگر کوئی ہے بھی یہ میں تو دیکھیں میں ایک سیاسی آدمی ہوں تو میں تو اپنی پولیٹیکل لوگوں کو ہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم والے نہیں توڑنے دے رہے. ٹھیک ہے. اور پی ڈی ایم والے سب سے بڑی بات ہے جی بولے. اچھا پی ڈی ایم والے برملا کہہ رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے رات کی تاریکی میں جو گورنر صاحب نے لیٹر لکھا یا جس میں گورنر صاحب نے ان کو سسپینڈ کیا، ان کی پاورز کو چیف منسٹر کی، تو سنا آپ نے وہ لیٹر پڑھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ جی پڑھا سر. جی آپ تو اس میں دیکھیں نا کیا ایبسرڈ باتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو اسی لیے آپ کانفیڈنس لوز کر گئے. دوسرے دن چودھری پرویز الہی نے 10 بندے اپنے پی ایم ایل کیو والے بلا کے بٹھا دیے. پھر انہوں نے لکھا کہ ہمارے خیال کاسترو جو ہیں فیصل آباد والے، ان کو آپ نے اوتھ اٹھوائے تو آپ کے عمران خان ناراض ہو گئے. پھر انہوں نے کہا ہمارے حسنین بہادر دریشک جو فوڈ منسٹر تھے ان کے اختلاف. بھائی از دس یور پرابلم؟ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کا ایک انٹرنل مسئلہ تھا نا. اگر چیئرمین کاسترو صاحب پہ ناراض ہو رہے تھے منسٹری پہ تو وہ اپنے اسپیکر کو کہتے، وہ اپنے سینئر منسٹر کو کہتے، وہ چودھری پرویز الہی کو کہتے. وائی شوڈ ہی ٹاک ٹو گورنر کہ گورنر صاحب آپ ان کے معاملات میں انٹرفیئر کریں یا انٹروین کریں؟ یہ چیئرمین نے گورنر صاحب کو کہا تھا. اور گورنر صاحب کیوں سوئے اتنی ہمدردی جاگ گئی کہ ان 3 باتوں کو بیس بنا کے انہوں نے یہ کام کر دیا.
اب دیکھیں یہ کوئی بات کرنے والی ہے. 10 منٹ پہلے نو کانفیڈنس دے رہے ہیں, پھر وہ نو کانفیڈنس کا موشن امیجیٹلی ریکارڈ گواہ واپس لے رہے ہیں, اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس کہہ رہے ہیں. پھر جب ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی پاورز ختم کر دی. پھر مطلب یہ دیکھیں پے در پے. ابھی میری اور گورنر صاحب کی سنا جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی تو گورنر صاحب اور سپیکر کی آپس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی. چیف منسٹر کا تو ابھی رول ہی سٹارٹ نہیں ہوا تھا, ابھی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی. میں گورنر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ گورنر صاحب آپ تھوڑا سا یہ غلط کر رہے, پلیز اس کو تھوڑا سا درست کر لیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ میرے اقتدار میں, میرے اختیارات میں انڈر کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکلز کے تحت. میں نے آگے سے لکھا کہ سر ان آرٹیکلز کے تحت اور ان کلوزز کے تحت آپ کے اختیارات میں نہیں ہے. ابھی تو 2 دن گزرے تھے اور 2 دنوں میں انہوں نے یک دم جھٹکا دے کے انہوں نے کہا کہ 18 گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس لے. اب کوئی ممبر کہیں ہے, کسی کا کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے, کوئی انگلینڈ گیا ہوا ہے, کوئی سنگاپور, کوئی دبئی, کوئی کدھر, ہم 18 گھنٹے میں کہاں سے اکٹھے کریں ساروں کو؟ سر یہ پتا تھا نا, یہ خبر ان کے پاس تھی, یہ لیگل رائٹ تو ان کے پاس تھا ہی, لیکن ان کے پاس یہ خبر تھی, وہ دھاگ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے میجورٹی, اسی لیے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا. لیکن جس دن انہوں نے جب بار بار 4 بجے کی بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے کہ ہی ول سیز ٹو بی سی ایم آفٹر 4 o'clock ٹوڈے, اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پہنچے, جو نوٹیفیکیشن ایشو ہونا تھا یا جو جاری ہونا تھا سی ایم کے خلاف وہ روک دیا گیا. تو ایک دم سے ہر چیز مائلڈ ہوتے ہوتے پھر رات کے اندھیرے میں انہوں نے کہا کہ جی سی ایم از ناٹ سی ایم اینی مور. تو یہ رات ہی رات میں کیا ہوا؟ مطلب دن میں تو شہباز شریف صاحب دوڑے دوڑے پہنچے تھے وہاں گورنر صاحب کو روکنے کے لیے. نہیں, بالکل دوڑے دوڑے پہنچے تھے. رانا ثناء اللہ نے بھی 4 بجے والا سٹیٹمنٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا, لیکن یہ اس رات نہیں ہوا, یہ اس سے نیکسٹ رات ہوا ہے. پھر وہ رات گزر گئی, پھر نیکسٹ ڈے گزر گیا, اور پھر رات کو یہ میرا خیال ہے 2 دن اور 2 راتیں ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھی رہی, اور الٹیمیٹلی انہوں نے پتہ نہیں 12 بجے کے 12:30 یا کوئی اسی طرح کا ٹائم تھا, انہوں نے کر دیا. اور نیکسٹ ڈے پھر یہ لوگ ہماری پارٹی والے لوگ اور یہ لوگ عدالت میں گئے, اور ودن 24 hours ان کو وہاں سے ریلیف مل گئی. اچھا سر, یہ آپ کے نزدیک ریلیف ہے, آپ کے نزدیک یہ ریلیف ہے. سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم اپنے لیگل لوگوں سے بات کر رہے ہیں, یہ ممکن ہے کہ ہم ہائر کورٹ جائیں گے اس فیصلے کے خلاف. وہ تو اس فیصلے کو سرے سے صحیح نہیں مانتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس سے یہ معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو جائے؟ اور پلس سر ایک سوال کا اگر آپ اور بھی جواب دے دیں کہ 11 تاریخ کو کیا آپ مطلب اس سے 11 تاریخ کیا یہ سٹیٹڈ ہے کہ آپ 11 تاریخ سے پہلے یہ آپ لے سکتے ہیں, یا 11 تاریخ کو پھر آپ کو پیش ہو کے پھر ڈیسولوشن آف اسمبلی کا پھر آپ کو اپروول لینا ہے کورٹ سے؟ نہیں, 11 تاریخ سے تو کیس کی ہیرنگ سٹارٹ ہوگی نا, بٹ انہوں نے جو پابندی لگائی ہے عدلیہ نے, ہائی کورٹ نے, آنریبل ہائی کورٹ نے, انہوں نے کہا ہے کہ 11 تک میرا خیال ہے آپ اسمبلیز ڈیزالو نہیں کر سکتے. ووٹ آف کانفیڈنس پہ تو انہوں نے پابندی نہیں لگائی نا. ووٹ آف کانفیڈنس آپ کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں. سعد رفیق صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, بھائیوں کی طرح ہے, بٹ انہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل نیریٹو تو دینا ہے نا. وہ سپریم کورٹ کا کہیں, وہ دوبارہ ہائی کورٹ کا کہیں, تو انہوں نے بھی پولیٹیکل. لیکن ایک بات میں ثنا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل نیریٹو تو جیت گیا نا. جو میں گورنر صاحب کو بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا تھا کہ سر آپ یوں نہیں کر سکتے, تو ہائی کورٹ نے بھی تو وہی کہہ دیا نا کہ آپ یوں نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے سر, اعتماد کا ووٹ لے لیں گے, لیکن ڈیسولوشن آف اسمبلیز از اسٹل گوئنگ ٹو بی ناٹ کلیئر, کیونکہ 11 تاریخ کو پھر آپ کورٹ جائیں گے, تو یہ معاملہ مطلب پڑ سکتا ہے ڈیلے میں. پھر اچیو تو نہ ہوا نا جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. ڈیسولوشن آف اسمبلیز کیسے ہوگا پھر اگر پھر وہاں جائیں گے, پھر اگلی تاریخ پڑے گی جس طرح اس ملک میں ہوتا ہے سر؟ نہیں, میں نے یہ 3 باتیں کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے عدالت نے ہمیں پابند نہیں کیا, وہ ہم لے لیں گے. اس کے بعد ڈیسولوشن آف اسمبلیز جو ہے, کانفیڈنس کے بعد 11 تاریخ کو ڈیسولوشن آف اسمبلیز بھی ہو جائیں گی یا 10 کو, اور اس کے بعد کیس کی سماعت میں نے کہا سٹارٹ ہوگی. کیس کی سماعت تک ڈیسولوشن آف اسمبلیز میں نے نہیں کہا. اچھا, ڈیسولوشن آف اسمبلی ہو جائے گی اس سے پہلے, ٹھیک ہے, چلتا رہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ نمبرز پورے ہیں آپ کے پاس؟
مجھے کوئی ڈر انشاءاللہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یہ جب ہماری پارلیمنٹری میٹنگ ہوگی تو اس میں ثنا کوئی چھپ سکتے ہیں؟ ہر ایم پی اے کو آپ کے جو جتنے بھی اسمبلی کے بیٹ رپورٹرز ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ کوئی آیا کوئی نہ آیا. تو وہ تو سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے کس کی کوئی شارٹیج ہے نہیں ہے، کون آیا کون نہیں آیا. آپ کے سامنے ہر چیز نظر آ جائے گی. چلیں تو 11 کو اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، مطلب پنجاب کی ہو گئی، تو اسی وقت سائملٹینیسلی خیبر پختونخوا کی بھی ہو جائے گی؟ کیا اس کا بھی سمری کو سائن ہو گیا یا اس میں بھی 2-4 دن مزید لگیں گے؟ کے پی کا آپ کے پی کا پوچھ رہے ہیں؟ جی خیبر پختونخوا جی. ہاں جی، جو پنجاب ایکچولی پارٹی کا یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا یہ ڈیسیجن تھا کہ پنجاب اور کے پی ایک ہی دن ٹوٹے. ٹھیک ہے. تو جب یہ میرا خیال ہے کے پی والے دے آر ویٹنگ فار پنجاب کہ جس دن پنجاب ہوگا تو پنجاب اور کے پی ایک ہی دن ٹوٹے. اس ملک کی جو اکانومی ہے اٹس ہینگنگ ان دا بیلنس آف پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جس کا نام و نشان کہیں دکھائی دیتا نہیں ہے. آپ کو اس وقت بھی لگ رہا ہے جیسے تمام لوگ الیکشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشنز کی ڈیٹ اب تک نہیں دی جا رہی. کوئی دھمکی، کوئی دھونس، کوئی اسمبلی توڑنے کی بات کرتا ہے تو کوئی اسمبلی کو نہ توڑنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کرتا ہے. اس ملک میں اسٹیبلٹی نے اگر آنا ہے تو وہ اکنامک اسٹیبلٹی سے اس وقت بالکل کنیکٹڈ ہے، اور اکنامک اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جب ہمیں آئی ایم ایف سے جو ابھی لون پڑا ہوا ہے 9th اور 10th ریویو کے بعد جو ہمیں ملنا ہے، وہ اگر ہمیں نہیں ملا تو اس ملک میں جو اس وقت ڈالر کا کال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے،